रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिही व महबूबिही व मक़सूदिही व मतलूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फ़ी सलातु व रहमतुन बिदवामि मुल्किल्लाह। उड़ते परिंदे सुबह सुबह लेके हरी गुल की बू कर रहे थे यूं गुफ्तगू बलगल ओला बेकमालिही। रोशनी से भरी थी फ़ज़ा जहाँ तक भी उठी थी निगाह आ रही थी यूं सदा कशफ़त दुजा बेजमानिही। बुलबुलें भी शौक़ में डाले हुए गुलतौक में कहती थी अपने ज़ौक़ में हसनत जमी ख़िसालिही। चिड़ियों की सुन के चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे लाजिम है उस पे यूं कहे सल्लू अलैहि। एक बार फिर ज़रा झूम कर दुरूद पाक मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहर हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द सलात के बाद अल्लाह जल्ला वाज़ा का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बार फिर हमें यूँ जमा होने का मौका अता फरमाया, अपने घर में मिलकर बैठकर कुरान और हदीस की चंद बातें सीखने की तौफीक अता फरमाई। यकीनन ये बड़ी खैर और बरकत की बातें होती हैं। हकीकत बात है एक दिन वो भी आएगा या तो मैं नहीं होऊंगा या आप में से कोई नहीं होगा। हाँ जी, जो बात है वो तो आना है। खबर ही नहीं होनी कि लोग ढूंढते फिरेंगे यार फलां भी था हमारे साथ, फलां भी था, और फिर जैसे तीसरी पीढ़ी गुजरनी है बंदा भी भूल जाना है, कुछ भी याद नहीं रहना। तो ये सिलसिले मोहब्बतों के अल्लाह यूँ सलामत रखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और हदीस सीखने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मेराज का महीना है और मेराज के हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा, क्योंकि यहाँ महीने में एक ही दरस कुरान होता है हमारे यहाँ, दीगर जगहों पर दरस कुरान हदीस होते हैं। और ये टाटेपुर के आगे एक इलाका है, वहाँ पर मेरे हर हफ्ते बाद नमाज इशा एक दरस कुरान होता है, हर हफ्ते मुख्तलिफ जगहों पर। अभी भी मैंने यहाँ से करने के बाद सीधा मैंने वहाँ मुंगवट से भी आ गया वो इलाका जहाँ भी मैंने जाना दरस कुरान हदीस करने के लिए। तो ये सिलसिला वहाँ भी चला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमारा ये सिलसिला जैसे ये चल रहा है इंशाअल्लाह इसका परचम दरस कुरान हदीस का परचम इंशाअल्लाह हर हर घर पे लहराएगा। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को जो मेराज कराई उसको कुरान मजीद में जिक्र किया। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इसके अंदर 9 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? नंबर 1 मेराज किसने कराई, नंबर 2 किसको कराई, ठीक है जी, किसको कराई, नंबर 3 कब कराई, दिन में रात में, नंबर 4 कितना वक्त लगा, नंबर 5 कहाँ से शुरू हुई, नंबर 6 कहाँ तक कराई, नंबर 7 जहाँ तक कराई वहाँ तक कराने की वजह क्या थी, नंबर 8 जिस जगह पर ले जाया गया उसकी खुसूसियत क्या है, और नंबर 9 वो जो जगह थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो मेराज कराई 8वें नंबर पर ये है कि क्यों कराई, मेराज कराने की वजह क्या थी। नंबर 9 जिस जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करवाई वहाँ मेराज करवाने का वहाँ का मकसद क्या था। ये 9 चीज़ें हैं जो इस मेराज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम इन्हीं 9 चीज़ों को, ये जो आयत है इसी आयत के तहत हम देखेंगे। और इसके तहत हम ये भी सोचेंगे कि बाज़ लोगों का जो एक कंसेप्ट बना हुआ है जो साइंस के पहलू के अतबार से इस बात को याद करते हैं कि जनाब ये मेराज रूहानी हुई जिस्मानी नहीं हुई, तो इस पे भी हम थोड़ा सा कलाम करेंगे। हमने कुरान हदीस में और फुक़हा के अक़वाल से गुफ्तगू करनी है। सबसे पहली बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी, कि मेराज किसने कराई, फरमाया पाक है वो ज़ात जिसने, किसने कराई, पाक है वो ज़ात जिसने असरा सैर कराई। अच्छा जी कराई किसको, बि अब्दिही अपने बंदा ख़ास को। अच्छा जी कराई कब, कहा लैलन, कहा जी कितना वक्त लगा, कहा लैलन। ये भी बताऊं कि दोबारा लैलन मैंने क्यों कहा। अच्छा जी कहाँ से कराई, कहा मिनल मस्जिदिल हराम, कहाँ तक,
इलल मस्जिद अल अक्सा, भाई मस्जिद अक्सा तक क्यों ले जाया गया? का अल्लाज़ी बारकना हौलहू, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। अच्छा जी चलो ठीक है, वहाँ तक करा दी, उसकी ये खसूसियत है। अच्छा ये मेराज का मकसद क्या था? फरमाया लिनुरियहु बिन आयातिना, ताकि हम अपने हबीब को अपनी निशानियाँ दिखा सकें। 9 चीज़ें हो गई पूरी। चलें आप इन चीज़ों को बितफसील देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मेराज को लफ्ज़ सुबहान से क्यों जिक्र किया? किसी और लफ्ज़ से जिक्र कर दिया जाता? बहुत सारे लफ्ज़ थे, या डायरेक्ट ही महबूब अलैहिस्सलाम की मेराज को जिक्र कर दिया जाता? नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मेराज को लफ्ज़ सुबहान से जिक्र किया। इसकी पहली वजह यह है ताकि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की मेराज का कोई इनकार न कर सके। इस अपने महबूब की मेराज को इनकार से बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम से अपने महबूब की मेराज को शुरू किया कि बंदे के अंदर इनकार की गुंजाइश ही ना रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम से इस मेराज को जिक्र करके लोगों को बता दिया कि लोगों, मेराज का इनकार नहीं करना। ये करवाने वाला कोई मुहद्दिस, कोई मुफक्किर नहीं है, बल्कि तमाम आलमीन का रब है। ये रब्बुल आलमीन है जिसने मेराज कराई है। अच्छा जी ठीक है मौला तूने कराई, लेकिन ये अपने लिए कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा देता। ये सुबहान क्यों जिक्र किया? इसकी क्या वजह थी भाई सुबहान जिक्र करने की? तो फुकहा ने लिखा, कहा कि लफ्ज़ सुबहान जिक्र करने की वजह ये थी क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को ये जो मेराज कराई है, ये बिल्कुल थोड़े से वक्त के अंदर कराई है, थोड़े से ऐसे के अंदर। भाई एक अकल में आने वाली बात नहीं है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र पता है कितना है? 1 महीने की मसाफत है। 1 महीना लगता है जाते हुए, और फिर वहाँ से पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, फिर उनसे आगे सिदरतुल मुंतहा, फिर वहाँ से लामका, जहाँ कोई जहत ही नहीं है, जहाँ कोई समती नहीं आती, कुछ भी नहीं है जहाँ पर, और वहाँ पर ले जाना और फिर ले आना रात के थोड़े से हिस्से के अंदर। बड़ी ताज्जुब वाली बात थी ना। और अहले अरब के अंदर ये बात मशहूर है कि जब वो किसी ताज्जुब वाली बात को जिक्र किया करते थे तो वो लफ्ज़ सुबहान से जिक्र किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी अकल के मुताबिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चूंकि ये मेराज भी एक अजीब वाक़या था, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों की अकल के मुताबिक इस मेराज के वाक़े को भी लफ्ज़ सुबहान से जिक्र किया। हमारे यहाँ अरबी में बोला जाता है लफ्ज़ सुबहान, जब वो किसी अजीब सी चीज़ को देख कहते हैं सुबहान अल्लाह, वो यूँ बोलते हैं सुबहान, लफ्ज़ सुबहान के साथ जिक्र करते हैं। हमारे यहाँ वाह, हमारे यूँ बोला जाता है वाह, ये ताज्जुब के लिए होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी अकलों के मुताबिक, कि चूंकि ये भी एक अजीब सा वाक़या था, भाई रात के थोड़े से हिस्से के अंदर इतना बड़ा काम कैसे हो गया? वो तो मानेगा जिसको रब की कुदरत पर कोई शक नहीं है, जो ये जानता है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, उसी की ज़ात है, वो तो मान लेगा। जिसको अल्लाह की कुदरत पर यकीन ना, वो तो फिर कीड़े मकोड़े ढूंढेगा ना, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। बात समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने थोड़े से वक्त के अंदर अपने महबूब को ये जो मेराज कराई, ये बड़ा अजीब वाक़या था, इसलिए इस अजीब वाक़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों की अकलों के मुताबिक लफ्ज़ सुबहान से जिक्र फरमाया। और फिर फरमाया असरा, असरा का लफ्ज़ जिक्र किया। हालांकि असरा का ये जो लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सैर के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? सैर के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को ये सफ़र नहीं कराया, ये सैर कराया है। ये क्या कराई है? सैर कराई है, सैर। और आपको पता है जब सफ़र ज़्यादा जल्दी होता है या सैर ज़्यादा जल्दी होती है? सफ़र। भाई सफ़र हर बंदा जानता है। आपने या मुल्तान से जाना हो लाहौर, आप जब गाड़ी में बैठेंगे तो आप सीधे जाएंगे लाहौर, आप आए बाएँ नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरे वहाँ इंटरव्यू देना है, मेरा ज़रूरी है वहाँ पर। आपका मकसूद क्या है? सफ़र है। और जब आपने मुल्तान से लाहौर जाना हो सिर्फ घूमते फिरते, फिर जहाँ पर कोई खूबसूरत चीज़ देखेंगे वहाँ रुकेंगे भी, सही है जी। आजकल जो माहौल बना हुआ है, सेल्फी भी लेंगे, फिर हाथों हाथ फिर वो अपलोड भी होगी, है जी। और फिर कभी कहीं पर होटल पे भी बैठ जाएंगे। तो मतलब बंदा एक जब सफ़र सैर करता है ना, तो बड़े मज़े से, सैर में ज़्यादा वक्त लगता है, सफ़र में कम वक्त लगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं फरमाया कि मैंने अपने बंदे को सफ़र कराया, अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने बंदे को सैर कराई है। हुजूर सैर जो है वो रात के थोड़े से हिस्से के अंदर करके आ जाते हैं, फिर हुजूर का जब सफ़र होता होगा वो कितनी जल्दी होता होगा। ये तो हुजूर की सैर का आलम है जी, वो भी रात के थोड़े से हिस्से के अंदर, तो हुजूर का सफ़र कितना जल्दी होता होगा। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सैर कराई और फरमाया भी अब्दिही,
اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو. اب اسی لفظ عبد سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج جسمانی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو روحانی معراج نہیں کرائی بلکہ جسمانی کرائی ہے. وہ کیسے کرائی تھی جسمانی؟ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی ساری آیتیں اٹھا لیں، جہاں جہاں پر لفظ عبد موجود ہے، جتنی بھی آیتیں ہیں جہاں جہاں لفظ عبد موجود ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی الیس اللہ بکاف عبدا فاوحی الی عبدی ما اوحی فاسری بعبادی لیلا انکم متبعون. اللہ رب العالمین نے فرمایا، ٹھیک ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ فاوحی الی عبدہ. اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں بھی لفظ عبد ذکر فرمایا ہے نا، اس عبد سے مراد روح نہیں ہے، روح نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں اللہ نے لفظ عبد ذکر فرمایا وہ لفظ عبد روح مال جسم کے مجموعے کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تنزل تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندہ خاص پر قرآن کو نازل فرمایا. اب یہ بتائیے قرآن کیا حضور کی روح پر نازل ہوا تھا؟ لفظ عبد ہے تو مطلب روح مال جسم کے مجموعہ جو تھا اس پر قرآن نازل ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے. ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اس عبدن کا ترجمہ کر کے دیکھے کوئی، کیا یہ روح ہے اس کا معنی؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فاسری بعبادی لیلا انکم متبعون، عبد کی جمع عباد آتا ہے. فرمایا موسیٰ راتوں رات میرے بندوں کو یہاں سے لے کر جاؤ. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بندوں کی روحیں کھینچ کر لے کر گئے تھے؟ بھائی ان کو جسموں کے ساتھ ہی لے کر گئے تھے نا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فاوحی الی عبدی ما اوحی، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندہ خاص کی طرف وحی کی. وہی حضور پر ہوئی ہے یا حضور کی روح پر ہوئی ہے؟ بتائیں. قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر بھی لفظ عبد ذکر ہوا ہے، بلکہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے مفسر ہیں، میں کسی بریلوی کی بات نہیں کر رہا، 606 سن ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے، 606 سن ہجری کے اندر امام فخر الدین رازی کا. آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انا لفظ العبد لا يتناول الا مجموع الروح والجسد. آپ فرماتے ہیں لفظ عبد جب بھی بولا جاتا ہے وہ روح اور جسم کے مجموعے کا نام بولا جاتا ہے. کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لفظ عبد بولا گیا اس سے روح مراد نہیں تھی. کہا ایسا نہیں ہوتا، لفظ عبد جب بھی بولا جاتا ہے روح اور جسم کے مجموعے کا نام کے ساتھ ہی بولا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کرائی تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا اسرا بروحہ، یہ نہیں کہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی. اور لفظ عبد قرآن کی آیتوں سے اور لغت کے اعتبار سے بھی بتاتا ہے لفظ عبد روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے. جہاں بھی اللہ نے فرمایا بعبدہ تو پتہ چلا اللہ نے محبوب کو جسمانی طور پر معراج عطا کری. جسمانی طور پر اللہ نے محبوب علیہ السلام کو معراج عطا کی ہے. اور پھر آگے فرمایا لیلا، اللہ نے محبوب کو رات میں معراج کرائی. مولا رات میں کیوں کرائی؟ دن میں ہو جاتی، دن میں بھی تو ہو سکتی تھی. اصل میں بات یہ ہے کہ محبوبوں سے ملاقات کا وقت رات کا وقت ہوتا ہے. یہ میں نے صرف ایک عشق کی بات کی ہے. محبوبوں سے ملاقات کا وقت جو ہے نا رات کا وقت ہوتا ہے، دن کا وقت نہیں ہوتا بھائی. اور بادشاہوں کی مجلس سے بھی شرفاء کی جو مجلسیں لگتی ہیں ان کی عبادت کی اور ان کی شرف والی جو عزت والی مجلسیں سجائی جاتی ہیں وہ رات کو ہی سجائی جاتی ہیں. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا وقت بھی رات کا وقت رکھا. اور آگے فرمایا لیلن، اور اس رات اللہ نے فرمایا لیلن، یہ لیلن کے اوپر تنوین، دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی. اور یہ نکرہ اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے. ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن، ایک ہوتا ہے کامن ناؤن. ہاں جی، تو یہ ہے کامن ناؤن. اللہ رب العالمین نے لیلن فرمایا اور اس پر جو تنوین آئی ہے یہ بتا رہی ہے. آؤ امام فخر الدین رازی سے ایک بار پھر پوچھتے ہیں، تفسیر کبیر کے مفسر ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. آپ خود فرماتے ہیں اراد بقولہ لیلن بلفظ التنکیر تقلیل مدت الاسراء. کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو لفظ لیلن ذکر کیا ہے نکرہ کے ساتھ، کہا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی مدت کو تھوڑے وقت میں بیان کرنا تھا. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کو تھوڑے وقت میں ذکر کرنا تھا. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے لیلن کہا. اور یہاں پر مفسرین کرام نے بڑے اقوال نقل کیے ہیں. کہا کہ قرآن عربی زبان میں ہے نا تو عربی لغت سے ہمیں سمجھنا پڑے گا نا. میں اور آپ اجمی ہم کیا سمجھیں؟ آؤ عربوں سے سمجھتے ہیں. اہل عرب کا یہ مقولہ ہے
کہ جب کوئی بندہ رات کا تھوڑا سا حصہ سفر کرتا تھا نا، وہ کہتے تھے اسرا فلان لیلن، کیا کہا کرتے تھے؟ اسرا فلان لیلن، کہ فلاں بندہ رات کے تھوڑے حصے میں سفر کی، اس نے رات کے تھوڑے حصے میں اس نے سیر کی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رات پوری چلتا رہتا تو کہتے اسرا فلان لیلتن۔ اب یہاں پر لیلتن ہے یا لیلن ہے؟ بھائی لیلن ہے، تو یہ تنوین آنا، یہ نکرہ کے ساتھ اس کو ذکر کرنا، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر معراج کرائی ہے۔ اور پھر یار دلائل تو اس کو دیے جائے نا جس کو رب کی قدرت پر کوئی شک ہو، رب کی قدرت پر کوئی شک ہو۔ آج ہر مکتبہ فکر کا مولوی یہ تو کہتا ہے نا اللہ فرما دینا کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی عقیدہ ہے نا، نہ رکھے عقیدہ ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو عقیدہ ہے نا اللہ فرماتا ہے کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے چاہا اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کرا دی، وہ چاہے تو جناب مہینے میں کرائے، وہ چاہے تو پلک جھپکے اور محبوب کو معراج کرا دے، اسی قدرت پہ کوئی شک ہے؟ اب جو شک کرتے ہیں تو وہ میرے اور آپ پہ شک نہیں کر رہے، وہ کسی مولوی کے مسئلے پہ شک نہیں کر رہے۔ یاد رکھنا یہ اس رب رحمان کے قول پہ شک کر رہے ہیں جس نے محبوب کو معراج کرایا، وہ خود ذکر کر رہا ہے اپنے محبوب کی معراج کو۔ اور سبحان اللہ کہتے رہیے گا، میں نہیں کہتا سبحان اللہ، آپ کو میرا پتہ ہے میں اپنے بیان کے دوران کسی کو نہیں کہتا سبحان اللہ، لیکن اس معراج کے مہینے میں خود کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہو، کیونکہ معراج کے موقع پہ اللہ نے خود ہی اپنے محبوب کے لیے سبحان کا لفظ، باقی ہم نہیں کہتے لیکن یہاں بولا کرو کیونکہ اللہ نے خود ہی سبحان فرمایا اپنے محبوب کی معراج کو۔ تو یہ بڑی عظمت والی بات، اللہ رب العالمین نے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی۔ اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی جن کا اصل نام عاتقہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کے گھر آرام فرما رہا تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ جو ہے چھت شکر کے اندر داخل ہوئے، چھت کے ذریعے اندر آئے اور نبی پاک علیہ السلام کے ہونٹوں کو آپ نے بوسہ دیا، نبی پاک علیہ السلام کے ہونٹوں کو آپ نے بوسہ دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹ کافور سے بنائے تھے۔ کس سے؟ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ اللہ نے پتہ نہیں میرے ہونٹ کافور سے کیوں بنائے ہیں، کہا میں بڑا سوچتا تھا اللہ نے میرے ہونٹ کافور سے کیوں بنائے ہیں اور یہ ٹھنڈا ہوتا ہے کافور۔ کہا کہ یہ والی بات معراج والی رات حل ہوئی، یہ جو عقدہ تھا نا معراج والی رات حل ہوا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، صبح کا وقت ہوتا ہے نا، جب صبح کا وقت ہوتا ہے گرمیوں کے اندر، صبح کا وقت ہو اور بندہ سویا ہوا، بندے کا جسم جو ہے نا تھوڑا تھوڑا گرم ہو، اس کے ساتھ تھوڑی سی ٹھنڈی چیز لگے، کتنا سکون آتا ہے نا۔ یہ عقل کے مطابق بات کر رہا ہوں، سکون آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے پہلے سے ہی ہونٹ ٹھنڈے بنائے تھے کافور سے، کیونکہ جبرائیل تو نے انہی ہونٹوں سے جا کر نا میرے محبوب کے گرم سے جو ہے پاؤں کو بوسہ دینا ہے، اور میرے محبوب کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ میرے محبوب آرام سے راحت کے ساتھ جاگ جائیں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں معراج والی رات جا کر نا میرا یہ عقدہ حل ہوا تھا، یہ گرہ کھلی تھی، اس مسئلے کا حل ملا تھا کہ اللہ نے میرے کافور والے ہونٹ کیوں بنائے ہیں۔ کہا کہ اللہ نے بنائے اس لیے تھے کہ محبوب کے قدموں کو بوسہ دینا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پر تھوڑی تھوڑی گنودگی تھی، مجھے حضرت جبرائیل امین لے کر حرم کعبہ میں آئے، حتیم کعبہ کے اندر مجھے لٹا دیا، حتیم کعبہ کے اندر لٹا دیا۔ کہا کہ حتیم کعبہ میں مجھے لٹایا، لٹانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کا آقا علیہ السلام کا یہاں سے پیٹ چاک کیا، پیٹ چاک کیا آقا علیہ السلام کا سینہ، شک صدر ہوا۔ کہا چاک کیا، حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے میرا دل مبارک نکالا، دل مبارک نکالا۔ حضور فرماتے ہیں دل نکال کر آب زمزم کا ایک تشت تھا، کہا کہ اس کے اندر رکھا، رکھنے کے بعد پھر وہ دل میری جگہ پہ رکھا اور جبرائیل نے اپنا ہاتھ پھیرا اور میرا سینہ ٹھیک ہو گیا۔ یار کیا آپریشن ہے یار، ہیں جی کبھی آپ کے یہاں بھی ایسا آپریشن ہوا ہے؟ پہلے فارم دیتے ہیں جی اور مرن جیون تواڈے ذمہ، ہاں جی مر گیا تے تواڈا، جیندا تے تواڈا، ساڈا کوئی لینا دینا کیا نہیں جی، ہے اور راضی تے اسی آپریشن کر دیاں، کہتے ہیں نا بھائی، اسی طرح کہتے ہیں نا بھائی ساڈا کوئی نہیں لینا دینا بعد چ، ہاں جی مرا بھی تواڈا تے جیندا بھی تواڈا، ایسے کرتے ہیں نا۔ حضور علیہ السلام سے بھی کوئی ایسا ہوا تھا؟ نہیں ہوا۔ اور پھر مزے کی بات، پہلے ڈوز دیتے ہیں، یہاں پر نشہ دیتے ہیں اور آپریشن کر، اور وہ بھی بائی پاس آپریشن، دل کا آپریشن، ہارٹ پیشنٹ جو ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب
آپ یہ 24 گھنٹے بعد ہوش میں آئے گا، اور بعضوں کو تو 36 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نا جی 24 گھنٹے بعد ہوش میں آئے گا، اور جب ہوش میں آتا ہے نا کہتے ہیں اس کو ابھی یہ والی غذا بھی نہیں دینی، وہ والی بھی، اور یہ سفر بھی نہیں کرے گا، اور سفر بھی نہیں کرے گا، اور اسے بے ہوش کیا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، جب وہ اٹھتا تو اسے تب پتہ چلتا ہے کہ میرا پیٹ جو ہے نا چیرا گیا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں جبرائیل نے میرا پیٹ چاک کیا، میں دیکھ رہا ہوں، میرا دل نکالا، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اور وہاں جو آپریشن کرنے کے لیے دل نکالتے ہیں، آپ کو پتہ دل نکالتے نہیں ہیں، وہاں وہیں پر رکھ کر کوئی اس کی ایک آدھ وین کاٹتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کا الٹرنیٹ دیتے ہیں، فوراً الٹرنیٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حضور فرماتے ہیں میرا دل نکال لیا گیا، دل نکل جائے بندے کا رگے کٹ جائے، بندہ تو گیا کام سے، بندے کی تو جان ہی ختم، حضور کا دل باہر آیا، آب زمزم کے تخت میں رکھا گیا، حضور فرماتے ہیں پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں، بندے یہیں سے سمجھ جا بشر کچھ اور ہوتا ہے، نور کچھ اور ہوتا ہے، اور بھائی ڈوز دینے کی ضرورت بشر کو ہوتی ہے، بیہوش کرنے کی ضرورت بشر کو ہوتی ہے، ہیں جی، دل نکالنے کے بعد الٹرنیٹ جو رگیں لگائی جاتی ہیں اس کی ضرورت بشر کو ہوتی ہے، جو نورانیت کے مقام پر فائز ہے اس کا دل بھی نکال دیا تب بھی وہ زندہ ہی رہتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نورانیت کی دلیل۔ اور حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں جب جبرائیل امین نے نا میرا دل نکالا نا، تو میرا دل نکال کر دیکھتے ہیں اس کے اندر، دل کو دیکھ کر کہتے ہیں ھذا قلب سدید فیہ عینان تبصران، ٹھیک ہے، اذنان تسمان، آپ نے دل نکالا، اور دل نکال کر جبرائیل امین کہہ رہے تھے واہ کتنا سیدھا دل ہے، یہ سبحان اللہ، کہا کتنا سیدھا دل ہے، اس میں دو آنکھیں بھی ہیں جو دیکھ رہی ہیں، دو کان بھی ہیں جو سن رہے ہیں، یہ کس نے کہا؟ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی اس معصوم فرشتے کی بات ہے جسے اللہ نے جبرائیل بنایا ہے، آپ دیکھ کر کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دل تو بالکل سیدھا ہے، اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں، جو دو کان ہیں جو سن رہے ہیں، تبھی تو میرے حضور بھی فرمایا کرتے تھے انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون، حضور فرماتے تھے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، حضور خود فرمایا کرتے تھے۔ پتہ نہیں لوگوں کو یہ حدیثیں نظر کیوں نہیں آتی یار، کتنی واضح، یار پڑھے تو صحیح نا، صرف بخاری اور مسلم سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس پہ بھی اگر میں گفتگو کروں نا حدیثوں پہ تو یقین کریں ہمارا ایک درس قرآن بھی کم ہو جائے گا۔ اور یہ جو معراج کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ تو میں تھوڑے سے وقت میں تھوڑا سا بیان کر کے نکل جاؤں گا، یہ تو معراج کی ابتدا ہے، ابھی اس کی انتہا تو سورہ نجم کے اندر ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ پڑھیں، اصل تو وہاں پر ہے حضور کی معراج کی انتہا، یہ تو میں ابتدا پڑھ رہا ہوں۔ میں باب المدینہ کراچی میں جب خطابت کیا کرتا تھا نا، 6 جمعے لگتے تھے، 6 جمعے، کتنے جمعے؟ 6 جمعوں پر میں معراج کو مکمل کرتا تھا، اور وہ بھی بڑی اوکھی کر کے مکمل کر کے ختم کرتا تھا، آگے اور موضوع لگانا ہوتا تھا، 6 جمعے لگتے تھے، تو معراج ایسے بیان ہو جاتی ہے۔ بھائی معراج سنیں تو صحیح، عشق والے بندے چاہیے، حقیقت بات ہے، میں نے تو ابھی اعلیٰ حضرت کی زبانی آپ کو معراج ہی بیان نہیں کی، میرے امام نے جو معراج بیان کی ہے یہ تو اوپر سے جائے گی، حقیقت بات ہے اوپر سے جائے گی، فاضل بریلوی نے جو معراج بیان کی ہے، یہ مقام ہے نبی پاک علیہ السلام کا، حضور علیہ السلام۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، اس کے بعد جو ہے دل رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ہلنے بھی دیا جاتا ہے، کئی دنوں تک حضرت بیڈ ریسٹ ہوتے ہیں، میرے حضور تو تیز رفتار براق پر سوار ہو کر گئے، یہ شان مصطفیٰ ہے بھائی، یہ اللہ نے محبوب کو مقام عطا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے ایک براق لایا گیا، براق لایا گیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس براق پر سوار ہوا، اور اس براق کی رفتار کتنی تیز تھی، ابھی بیچ میں بہت ساری باتیں میں چھوڑتا جا رہا ہوں، حضور نے فرمایا براق کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں اس کی نظر پڑتی تھی نا وہاں اس کا پہلا قدم لگتا، براق یہ برق سے نکلا ہے، براق برق سے نکلا ہے، اور فرمایا بجلی سے بھی تیز رفتار تھا، بجلی سے بھی تیز، آج بجلی میں یہ کہہ رہے ہیں سیکنڈ نہیں بلکہ مائکرو سیکنڈ، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو نینو سیکنڈ، ٹھیک ہے، اس پہ بھی آپ چلے جائیں نا تو یہ بجلی جو ہے نا اس سے بھی کئی درجے نیچے جائیں تو پتہ نہیں ایک نینو سیکنڈ کے اندر کتنا سفر طے کر لیتی ہے بجلی، نینو سیکنڈ کے اندر پتہ نہیں کتنا سفر طے کر لیتی ہے، لیکن یہ تو براق تھی، بجلی سے بھی تیز تھی، یہ پتہ نہیں کتنا سفر طے کرتی ہوگی۔ میرے حضور اس براق پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، اب مسلم شریف کی روایت ہے، آقا اسلام فرماتے ہیں میں سفر کرتے ہوئے جا رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کس کو دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انہ قائم یصلی فی قبرہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں،
اور اتنی تیز رفتار یار چیز پر جاتے ہوئے، اتنی تیز رفتار میں حضور نے دیکھ بھی لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پہچان بھی لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں، مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی، کھڑے ہو کر اپنی قبر میں، قائمن کا لفظ ہے، لیٹے ہوئے کی بات ہی نہیں کی، اور یہ بھی نہیں کہا قائدن، فرمایا قائمن، قائدن کا لفظ ہی نہیں فرمایا، کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں اب آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا، تھوڑی سی فلسفے کی بات ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے بسیط، بسیط کیا ہوتی ہے؟ بسیط، بسیط اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف بیٹھنے یا کھڑے ہونے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ میں سمجھاتا ہوں، عرض کرتا ہوں، بسیط اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف بیٹھنے یا کھڑے ہونے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، یعنی اس کے بارے میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ بیٹھی ہے یہ کھڑی ہے۔ مثال کے طور پر آپ بال لے لیں، بال، گیند، کبھی آپ نے کہا کہ بال اب بیٹھی ہے، یا کبھی کہا ہو کہ اب یہ کھڑی ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے اس کے بارے میں؟ کبھی کسی نے کوئی اس طرح کی بات سنی ہے آپ نے کہ بال اب کھڑی ہے اب بیٹھ گئی ہے؟ کیوں نہیں اس طرح کی بات کرتے؟ کیونکہ بال ایک بسیط چیز ہے، اور بسیط چیز کے بارے میں بندے کا کنسیپٹ اس کے بیٹھنے یا کھڑے ہونے کے متعلق نہیں ہوتا۔ انسان کی جو روح ہے نا وہ بھی بسیط ہے، نہ تو روح کھڑی ہوتی ہے نہ ہی روح بیٹھتی ہے۔ ہاں جسم کھڑا بھی ہوتا ہے اور جسم، اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سننا، ٹھیک ہے؟ جسم کھڑا بھی ہوتا ہے اور جسم، روح نہ تو بیٹھتی ہے نہ ہی کھڑی ہوتی کیونکہ بسیط ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی نسبت اس کی طرف کی نہیں جاتی۔ جسم کھڑا بھی ہوتا ہے، جسم بیٹھتا بھی ہے۔ پتہ چل گیا کہ جسم کھڑا ہوتا ہے، جسم بیٹھتا ہے، روح نہ کھڑی ہوتی ہے نہ بیٹھتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ انبیاء اپنے جسموں کے ساتھ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اپنے جسمانی طور پر اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا ہم مانتے ہیں زندہ، لیکن روحانی طور پر نہ، کاکا روحانی طور پر نہیں، جسمانی طور پر ہوتے ہیں۔ اب حدیث بھی سنا دو ابن ماجہ کی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ یحیی یرزق۔ آقا السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فرمایا نبی زندہ ہیں، قبروں میں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ نبی کا مقام ہے۔ لوگ تو وفات مصطفیٰ مناتے ہیں اور ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے نظریے کی بات ہے۔ یاد رکھنا ہم کسی پہ اٹیک نہیں کر رہے، ہم اپنا دین صحیح سیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو صحیح راہ کی طرف لا رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے ان بھائیوں کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کچھ سوچو، قرآن و حدیث ساری پڑھو، صرف سنی سنائی باتوں پر نہ چلو، قرآن و حدیث کو پڑھو کہ دیکھو کہ یار قرآن و حدیث کے اندر اصل بات کیا ہے، کمپیریزن کرو، دیکھو احادیث کو کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کون سا فعل قوی ہے اور کون سا حجت بنتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ دیکھو بھائی ان چیزوں کو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں سوار ہو کر مسجد اقصیٰ پہنچا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو وہاں بھی سارے کے سارے انبیاء جمع تھے، سارے کے سارے انبیاء وہاں پر جمع تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے اذان دی۔ اب میں نے سوچا کہ جبرائیل سب کو نماز پڑھائیں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آگے مصلی پہ کر دیا، مجھے آگے مصلی پہ کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ اور یہ فاضل بریلوی امام احمد رضا خان کی زبان میں یہ بات سمجھیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، راز نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانا اے اول آخر، کہا کہ تاکہ اول آخر کا معنی کھل جائے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانا اے اول آخر، ہیں دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ میرے فاضل بریلوی نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے، ہاں جی۔ وہ کہا تھا نا کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کہا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے۔ حضور کی تو شان یہ۔ چلو آخر میں فاضل بریلوی کی
زبان کے اندر جو ہے نا آپ کو میں معراج سناتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ جو کلیم پر بند راستے تھے. تبارک اللہ ہے شان تیری ہے تجھی کو زیبا بے نیازی. کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. کہا کہ مولا جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو کہا لنترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، جب حبیب کی باری ہے تو خود ہی بلا لیا ہے. تبارک اللہ ہے شان تیری ہے تجھی کو زیبا بے نیازی. کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. ادھر سے پہم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. ادھر سے پہم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے. ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، یہ بڑی بات کر رہا ہوں یہ سمجھ میں آ جائے شاید. کہا ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے. کہا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند تارے مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھومن، بچا جو تلووں کا ان کے دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ روگن. جنہوں نے دھولا کی پائی اترن وہ پھول گلزارے نور کے تھے. جنہوں نے دھولا کی پائی اترن وہ پھول گلزارے نور کے تھے. کہاں تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. جبرائیل امین بھی پیچھے رہ گیا ہے. تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے. دیکھتے ہی رہ گئے کون کہاں اور کون کہاں ہے جی. نگاہ حسرت کے ولولے تھے. اعلیٰ کمال کے ساتھ کمال کے ساتھ. کہا کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و علا کہاں تھا. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے. کسے بتائے کدھر گئے تھے. بڑھ اے محمد کری ہو آمد قریب آ سرور ممجد. یہ اللہ نے فرمایا تھا اپنے حبیب سے. اللہ نے شعر میں لکھا 3 مرتبہ اللہ نے فرمایا تھا ادنو یا محمد ادنو یا محمد ادنو یا محمد. پیارے اور قریب آؤ پیارے اور قریب آؤ. قرآن نے بیان کیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اللہ حضرت نے اسی بات کو شعر میں بیان کیا. کہا بڑھ اے محمد کری ہو آمد قریب آ سرور ممجد. قربان جاؤں کیا ندا تھی کیا سما تھا کیا مزے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. کا نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت. اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ بات. وما علیہ